अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए और हर तरह से हमारे अहले खाना की हिफाजत फरमाए और हमें दौर हाजिर के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू भी दौर हाजिर ही है और आज की गुफ्तगू में हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे उस्ताद साहब शौकत अली अत्तारी ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इसी तरह से हमारे साथ मोहम्मद एजाज अत्तारी अल मारूफ एजाजुल किताबत ये भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक रहेंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये जो दौर है ये बहुत ज़्यादा फितनों का दौर और कदम कदम पर हमें इन फितनों का सामना भी करना पड़ता है और हमें इनसे दो चार होना पड़ता है। और ये वो वक्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम ये है कि लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि बंदा अपने घर से तो मुसलमान ही निकलेगा लेकिन शाम को जब वापस आएगा तो वो मुसलमान होगा नहीं। मज़ीद एक हदीस पाक में फरमाया कि दीन पर अमल करना ऐसा होगा जैसे हाथ पर अंगारा रखना। तो ये बड़ा पुरफितन दौर है और इसकी वजूहात बहुत सारी। इस वक्त जितने भी पूरी दुनिया में मामलात चल रहे हैं अगर उन पर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि तमाम के तमाम मिलकर दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दीन के जो दुश्मन हैं वो दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के दिलों से इस्लाम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भरपूर जाल पूरी दुनिया में बिछा दिया गया और हम इस जाल में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। कैसे? आप ये देखें कि आप कहीं भी चले जाएं लेकिन आपके जेब में अगर मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, और उसकी लोकेशन ऑन है, पूरी दुनिया आपको देख सकती है कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। आप छुपे हुए नहीं किसी से, आपको लोग आपको देख रहे हैं कि आप कहाँ हैं, अब कहाँ हैं, अब कहाँ हैं। इसी तरह से मीडिया का जाल, उसमें आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, प्रिंट मीडिया पे चले जाएं या इसी तरह से ये टेलीविज़न का जो मीडिया सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो ये याद रहे कि ये इस्लाम मुखालिफ बाकायदा प्लानिंग है कि जिसके सबब टेलीविज़न दुनिया में आया। और आज आप ये देखें कि बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा इसने तरक्की की और इतना माइक्रो लेवल पर इन्होंने बना दिया कि आज पहले तो हम एक चैनल देखा करते थे, उसके बाद फिर वो डिश हो गया, फिर केबल हो गई, कई चैनल हो गए और आज तो हमारी जेब में मोबाइल है, हम जब चाहें जो चाहें चैनल लगाएं और देखते हैं। और जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमें एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया का कोई आलिम नज़र आ रहा होता है, कोई सोशल मीडिया का मुफ्ती नज़र आ रहा होता है। बज़ाहिर इन लोगों का दीन से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता लेकिन सोशल मीडिया पर बैठकर ये लोग ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बिलखुसूस ये पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। और बदनसीबी ये है कि एजुकेटेड लोग जय्यद उलमा की तरफ जाने के बजाय इन सोशल मीडिया के मुफ्ती, सोशल मीडिया के अल्लामा, इनकी बातों पर अमल करते हैं और इनको फ़ौरन फॉलो करना शुरू कर देते हैं। किसी का हुलिया भी नहीं देखते कि सामने वाले के चेहरे पर दाढ़ी है या नहीं, सर पर उसने टोपी या इमामा सजाया हुआ है या नहीं, किस तरह का शख्स है। बस जिसने एक हदीस सुना दी सोशल मीडिया पर आकर वो हमारे लिए सबसे बड़ा आलिम बन गया। तो ये एक प्लानिंग है भरपूर के लोगों में इतनी मुख्तलिफ किस्म की इस्लाम के बारे में बातें फैला दी जाएं कि मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि बिल आखिर इस्लाम है क्या और हम किसको फॉलो करें।
یہاں جائیں یہاں جائیں یہاں جائیں، ان کی مانیں ان کی مانیں اس کی مانیں کس کی مانیں. تو اس طرح ہمیں آہستہ آہستہ دین سے دور کیا جا رہا. اینڈرائڈ موبائل بہت خطرناک ایک پروڈکٹ بنا دی گئی ہے جو بچے سے لے کے بوڑھے تک کے لیے سمجھ لیں کہ ہر وقت وہ اس کے لیے یکساں مفید ہی نظر آتی ہے کہ بس اس کو پکڑیں. اور وہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو بڑا بچہ بھی دیکھ رہا ہے، تو بلکہ ماؤں کے تو مزے ہی آ گئے ہوں بچوں کو موبائل دے کر اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. اور یہی بچہ اتنی عادت پختہ اس کی ہو جاتی ہے موبائل پر کہ پھر یہ کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے تو موبائل اس کا جب تک اس کے سامنے نہیں ہوگا کھانا اس کے حلق سے نہیں اترتا. تو اتنا ہمیں ان لوگوں نے اس کا پابند بنا دیا ہے. اب اس کا یوز اصل چیز ہے کہ اس کا استعمال ہم کس طرح کر رہے ہیں. تو اس کے غلط استعمال کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. دین اسلام کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، انبیاء کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے نظر آتے ہیں. اور بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار ہم کہاں جائیں، کس پر عمل کریں. تو بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے، یک درگیر محکم گیر قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اور عاشقان رسول جو علماء ہیں مفسرین ہیں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں، جیسے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ترجمہ کنز ایمان پڑھیں، مفتی قاسم الطاری دامت برکاتہم العالیہ ان کا آپ صراط الجنان پڑھیں، کنز العرفان پڑھیں ترجمہ. اور اس کے علاوہ اہل سنت کے بہت سارے علماء جنہوں نے قرآن کے تراجم کیے ہیں ان کے قرآن پاک کے تراجم پڑھیں، تفاسیر پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا اسلام ہے کیا. پھر سوشل میڈیا پر ہر شخص جو آ کے باتیں کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں عالم ہی ہو، مفتی ہی ہو، اور یہ جو بات کہہ رہا ہے بس یہ اتھینٹک ہے. ایک تو ہمارے اندر یہ بڑی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ میڈیا پر اگر ہم کسی سے کوئی بات سن لیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے بس اس نے جو بات کی نا یہ مسلم ہے اور اس سے بڑھ کر کسی کی بات ہو نہیں سکتی. ایسا نہیں ہوتا. ہر میڈیا پر آ کر بات کہنے والا سچا نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، مفتی نہیں ہوتا. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مطلب کیا کیا باتیں لے کر آتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی پہلے ہی اتنی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ لوگ انہیں حدیث سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو بہت بڑی مثال دوں میں کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے سن کر حیران ہو اب بھی، کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے کہ ایک بڑھیا تھی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی. آپ روزانہ وہاں سے گزرتے وہ روز کچرا پھینکا کرتی تھی. اور پھر ایک دن وہ نہیں آئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر وہ مسلمان ہو گئے. یہ واقعہ ہمیں بچپن سے سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے کتابوں میں، اور حقیقت سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہو. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کی افواہیں حدیث بن کر بچپن سے ہمارے اندر جو ہے وہ ہمیں پلا دی گئی ہیں اور ہم ان پر عمل کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جو ٹی وی پہ آ گیا، میڈیا پہ آ گیا، اس نے بس بولنا شروع کر دیا، وہ جو بول رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جید علماء کی طرف جائیں. اور میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، ہر ہفتے کو یعنی کہ سیٹرڈے کو عشاء کی نماز کے بعد آپ مدنی چینل دیکھیں. دعوت اسلامی کے بانی حضرت علامہ محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ جو کہ میرے پیر صاحب بھی ہیں الحمدللہ، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. ایک دفعہ سنیں، ایک دفعہ دیکھیں. مدنی چینل لائیو آتا ہے، آپ دیکھیں ایک دفعہ کہ ان کی گفتگو ایک دفعہ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا دین کیا کہہ رہا ہے، دین ہے کیا، ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے. آپ جس ملک میں، جس علاقے میں، جس شہر میں رہتے ہیں وہاں بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں. آپ شرکت کریں، دعوت اسلامی کے لوگوں سے ملاقات کریں، جوائن کریں. فیضان مدینہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد. اس کے علاوہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، دین سیکھیں. وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا دین ہے کیا اور ہمیں ہونا کیسا چاہیے. صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دین کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا یہ انف نہیں ہے، بلکہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے نکلنا پڑے گا. صحابہ کرام نکلے تبھی تو جا کر آج ہم تک دین پہنچا. اگر وہ نہ نکلتے تو ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال اس پر مزید گفتگو کنٹینیو کریں گے ہمارے شوکت بھائی کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں.
جی شوکت بھائی. کہنا کیا ہے، آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ کہا ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اس کا مفہوم ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پرفتن دور ہے. تو یقیناً پرفتن دور ہے، اور زیادہ تر اس کے لیے ہے کہ جو سنتوں پہ عمل نہ کرے، دین پر عمل نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم پر ایسا حاکم مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے بڑوں پر رحم نہیں کرے گا اور تمہارے چھوٹوں پر بھی رحم نہیں کرے گا. تو یقیناً یہ ہمارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو پریشانیاں آ رہی ہے ہمارے لیے، آج بے روزگاری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بیماریاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر انشاءاللہ ہم گامزن ہوں گے، چلیں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہوں گی اور آسانیاں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. اور اپنے لیے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ مجھے مقصد اس پرفتن دور میں بھی تو اپنا اور اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار بنا، سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ یاد رکھیے، ہر پریشانی کا واحد حل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے. جی ہاں، بالکل. بس یہی مقصد مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے اور اللہ مدد کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے. مزید جو ہے ماشاءاللہ ہمارے اعجاز بھائی تشریف فرمائیں، وہ انشاءاللہ اس پر گفتگو فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے قاری جل سبحان صاحب اور ہمارے شوکت بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور دور حاضر کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. اس میں کچھ الفاظ اپنے بھی شامل کرنا چاہوں گا، اور اس شعر سے آغاز کروں گا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو پیارے بھائیو دوستو، جیسا کہ دور حاضر کے معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے معاملات اچھے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، لیکن اس کی تدبیر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ موبائل میڈیا، پیپر میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سب معاملات جو ہیں وہ اتنے رچ بس گئے ہیں کہ ہم اس میں قید ہو کے رہ گئے. حالانکہ ہم اگر اپنے آبا و اجداد کے ایام کو دیکھیں، یا ہم کچھ سالوں پیچھے جائیں، تو ہمیں جب موبائل نہیں تھا تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہمارے معاملات میں ہوتی تھی، اور ہم جو ہے وہ اس میں مصروف رہتے تھے، اور کوئی ایسی مطلب کباہت بھی نہیں ہوتی تھی اور کوئی ایسا آبجیکشن بھی نہیں ہوتا تھا. اب آپ آباء اجداد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں موبائل فون، میڈیا یہ نہیں تھا، اور ہماری مصروفیات جو ہے وہ دینی حوالے سے بھی ہوتی تھی اور دنیاوی حوالے سے بھی ہوتی تھی اور روزگار کے حوالے سے بھی ہوتی تھی. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ایسے قید ہو کے رہ گئے جیسے کہ ہم الیکٹرانک میڈیا یا موبائل کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس سب چیزوں میں قید ہو کر رہ گئے. اب اگر ہم پچھلا موازنہ کریں تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھا جاتا تھا، اور تلاوت قرآن پاک بھی ہوا کرتی تھی، اور نمازوں کی پابندی بھی ہوتی تھی، اور ہمارے پاس
کھیل کود کے لیے انجوائے کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی مل جاتا تھا. بچوں کے حوالے سے ہم ان کو ٹائم بھی دیتے تھے، بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے، بچوں کے دینی تعلیم کے حوالے سے ہم ان سے پوچھ گچھ بھی کرتے تھے. لیکن آج اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے یا تو ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں، یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہے نا باہر گراؤنڈ میں جا کے کھیلیں، یا بچے جو ہے نا وہ اپنی مصروفیت میں مصروف ہیں اور ہم اپنے کام میں مصروفیت ہیں. اور ہمارا کام کیا ہے؟ جو کام ہم بچوں سے کروا رہے ہیں وہی کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے موبائل بچوں کو ہاتھ میں دیا تو ہمارے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے. بچے اپنے حساب کتاب سے کارٹون وغیرہ یا دوسری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ اپنے حساب سے موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ جو ہمارے آباء و اجداد کا وقت تھا تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ہماری والدہ سارے گھر کے کام کرنے کے بعد بھی تلاوت قرآن پاک کا وقت نکال لیا کرتی تھی اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتی تھی. اسی طریقے سے والد صاحب ہمارے دن بھر کام کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر آتے تھے تو وہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے. لیکن دور حاضر میں بچوں کی تربیت اور ان کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ٹائم تو وہی 24 گھنٹے پہلے تھے، 24 گھنٹے ابھی بھی ہیں. وہی راتیں، وہی دن، وہی مصروفیات، وہی کھانا پکانا خواتین کے لیے گھر میں، دیگر مصروفیات صفائی ستھرائی وغیرہ کرنا. اسی طریقے سے مردوں کے لیے وہی رزق حلال کے لیے اپنے کاموں پہ جانا اور پھر گھر پہ واپس آ کر اپنی مصروفیات میں وقت گزارنا. لیکن کیونکہ دور حاضر کا جو فتنہ اور جو معاملات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ موبائل نے ہمیں اتنا قید کر دیا کہ اب ہم شاید ہمارے گھر میں ٹی وی نہ ہو لیکن موبائل ایک سے زیادہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے 4 کونوں پہ 4 مختلف افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہے. کوئی اپنی مرضی سے کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے کچھ دیکھ رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی تربیت کا معاملہ، کوئی پوچھ گچھ کا معاملہ تو جب ہو کہ جب ہم ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کے معاملات کو پوچھیں کہ بھئی آج کا دن کیسا گزرا، آج آپ اسکول گئے تھے وہاں کیا پڑھایا، آج آپ مدرسے گئے تھے وہاں مدرسے کا سبق آپ نے دہرا لیا. تو جب موبائل ہاتھ میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں بھی تب بھی ہم موبائلوں سے اچھا تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں نا، موبائل میں ذرا یہ پروگرام دیکھ لوں، میں یہ کر لوں، میں اس کے بعد پھر میں آپ بچوں سے پوچھتی ہوں یا والد ہیں تو بچے سے پوچھتا ہوں. لیکن اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور موبائل ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا. یہاں تک کہ المیہ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اذان کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نماز کا ٹائم گزر چکا ہے اور موبائل پھر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اب اسی طریقے سے موبائل تو آپ نے دیکھ لیا. اب میں یہ موبائل کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ موبائل کو جتنا وقت اگر ہم دیتے ہیں تو ہم اپنا گھر کا اور اپنے کام کا اور اپنے پورے دن کا شیڈول بنائیں تو ہمارے دیگر کتنے کام ہیں جو ہم نہیں کر پاتے. تو اب اس طرف بھی توجہ دیجیے. مثال کے طور پہ صبح اٹھتے ہیں تو نماز فجر ادا کیجیے، نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تو ہے لیکن ہمارا ذہن نہیں ہے. اب ذہن بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ذہن بنانے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، دینی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اچھے صحبت سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو احساس دلائے کہ یار آپ اپنا وقت جو ہے ایسے ضائع نہ کریں. نماز کا وقت ہے تو نماز کی فکر کیجیے، اور دینی تعلیم کے حوالے سے، دینی تربیت کے حوالے سے آج الحمدللہ ہمیں کئی موقع میسر ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ قاری صاحب نے جو اسے تذکرہ کیا کہ جمعرات اجتماع ہوتا ہے تو ہمیں وہاں دینی معلومات کے خزانے ملتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جلوہ افروز بھی ہوتے ہیں اور اپنے ملفوظات عطا فرماتے ہیں اور سوال و جواب بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اتنے مصروف ہیں اور مصروفات زندگی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کتابیں نہیں پڑھ پاتے. تو جو کتابیں نہیں پڑھ پاتے تو ان کو چاہیے کہ ایسی محافل میں شرکت کریں کہ جہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے، علم جو ہے سکھایا جا رہا ہے، علم دیا جا رہا ہے، تو وہاں محفل میں شرکت کرنے سے آپ کو شرکت کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن آپ کو جو معلومات حاصل ہوگی وہ سبحان اللہ جو کتابیں پڑھ کے آپ نہیں حاصل کر سکے وہ آپ کو سننے سے مل جائے گی.
اور سننے کے لیے بھی پھر میں وہیں آؤں گا کہ آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، موبائل بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے. اب آپ اس کو پازیٹیو وے میں لیں، اور اگر موبائل یوز ہی کرنا ہے، سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو کچھ وقت دینا ہی ہے، تو آپ اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو پروگرام آتے ہیں، جس میں سر فہرست آپ کو مدنی چینل نظر آئے گا، کیونکہ اس میں نہ کوئی ایسی موسیقی کا معاملہ ہے، نہ کوئی ایڈ آتا ہے اس میں، نہ کوئی ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو اٹھ کر جانا پڑے. اب نمازوں کے حوالے سے جب ہم خود نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی نماز پڑھے گی. ہم کہتے ہیں آج ہمارا المیہ یہ ہے، فتنہ کا دور تو ہے ہی، مصروفیت کا دور تو ہے ہی، اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پریشانیاں وغیرہ تو ہیں، لیکن ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر پا رہے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے؟ نہیں. بالکل یہی جواب آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود نماز پڑھیں گے تو بچے ہمیں دیکھ کے نماز کی طرف آئیں گے. اگر ہم اجتماعات میں جا رہے ہیں، دینی اجتماعات میں جا رہے ہیں، علماء کرام سے مل رہے ہیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، تو بچے بھی جو ہے اس طرف ان کا ذہن جائے گا. اور گھر میں گفتگو کا انداز کیسا ہے؟ جب وہ گفتگو کا انداز ہم اپناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے جو ہے نا وہ تمیزدار ہوں، اچھی تربیت ہو، اور جو ہے نا پڑھے لکھے نظر آئیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں گھر میں اپنا دینی ماحول بنانا چاہیے. نمازوں کی پابندی آپ بھی کریں، گھر والوں کو بھی آپ اس کی تاکید کریں. اور اسی طریقے سے دینی ماحول کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی چیز سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا ادارہ سلیکٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول بھی ہو. دینی ماحول سے میری مراد یہ ہے کہ بچے کی تعلیم تو ہو گئی، اب تربیت کا کیا معاملہ ہے؟ تو لہٰذا آپ اس طرف توجہ دیجیے اور اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیے، اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزارنے کا ذہن بنائیے. اور بچوں کو اس طرف ذہن دیجیے کہ بھئی ٹی وی دیکھنا ہے تو آپ مدنی چینل دیکھیے. انشاءاللہ آپ کو اس میں کڈس مدنی چینل بھی ملے گا. اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں جو نانا ہیں، دادا ہیں، یا آپ کے والد صاحب ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ مدنی چینل پر بزرگوں کا بھی مدنی چینل کا آغاز ہو چکا ہے، تو وہ بھی وقت دیں. اسی طریقے سے اسلامی بہنیں ہیں تو وہ بھی مدنی چینل دیکھیں، کیونکہ سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو جب ایک ماں اچھی ہوگی اور اچھی تربیت کرنے والی ہوگی تو اس کی اولاد بھی پھر جو ہے وہ صالح بنے گی اور متقی پرہیزگار بنے گی. تو لہٰذا میری ریکویسٹ یہی ہے آپ سے کہ آپ اپنے جو مصروفیات کا جو بھی شیڈول ہے اس کا رخ اس دینی پروگرام کی طرف کر دیں. اور موبائل یوز کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر آپ کو دعوت اسلامی کے کئی جو ہے وہ چینلز مل جائیں گے. یوٹیوب پہ اس میں چینل مل جائیں گے. اسی طریقے سے فیس بک ہے، فیس بک پہ بھی آپ کو دعوت اسلامی کا مواد مل جائے گا. اور سب سے بڑھ کر دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بڑی بڑی کتابیں بھی ملیں گی. آپ کو مدنی مذاکرے لائیو جو نہیں دیکھ سکا وہ ریکارڈڈ بھی مل جائے گا. اسی طریقے سے نعت خواں، کوئی کسی کو نعت کی مطلب دلچسپی زیادہ ہے تو وہ نعت خوانی کے حوالے سے محفل میں مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ تک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کے گھر والوں کو بھی خوش کرے، اور سب مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے کام آ سکتی ہے تو اس میں جو شیئر کا بٹن ہے اسے پریس کریں، لنک کاپی کریں، اور پھر جہاں چاہیں اسے آپ بھیج سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی نیت سے، علم دین کو آگے بڑھانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے. اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس چینل کو دوسروں تک بھی پہنچائیے. انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.